अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 306 का लेसन नंबर 30 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपने लेक्चर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास टॉपिक आता है 119, दैट इज प्लान टू टेक लाइफ ऑफ प्रॉफिट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कुफार किस तरह आपके खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे, वो आपको खतरा महसूस कर रहे थे। लाइक अपनी सोशल पोजीशन को अरब के अमंग लाइक वो समझ रहे थे कि वो खतरनाक होती जा रही है, यानी खतरे की तरफ बढ़ रही है, मुसलमान बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये वो वक़्त है जब अल्लाह ताला वही के अंदर नबी पाक को हुक्म देते हैं कि आप एक और स्ट्रैटेजी अपनाएँ। अब आप क्या करें कि अब माइग्रेशन की तरफ चलें, यानी आप मदीना की तरफ मूव ऑन कर लें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुसलमानों को एडवाइस करते हैं कि आप लोग ऐसा करें कि आप मदीना की तरफ जाएँ, बट जाएँ वन बाय वन। और इसी तरह मुसलमान चले गए। अब जो लोग थे मदीना के ना, वो मुसलमानों को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे थे, वो मुसलमानों के साथ बहुत काइंड थे। कुफ़ार ने जब ये सारा प्रोसेस देखा तो वो तो पहले से नबी पाक से डरे हुए थे। जब उन्हें ये लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना की तरफ चले जाएँगे, तो होगा क्या कि उनकी जो ट्रेड है या ट्रेड रूट है, वो तो सारा का सारा मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाएगा। सो ये बात सोचते हुए एक और बात उनके माइंड में आई कि अगर नबी पाक वहाँ जाते हैं, तो लाज़मी बात है कि इस्लाम जो है उसका सेंटर मदीना बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो अब कंट्रोल और लाइक उनकी पावर सारी ख़त्म हो जाएगी। सो उन्होंने प्लान किया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ले लेंगे। अब इस सिलसिले में उन्होंने लोगों को भेजा जिन्होंने आपके घर का मुहासरा किया। अब उन लोगों के पास वेपन्स थे, सोर्स थी, लाइक वो चाहते थे कि वो नबी पाक को हार्म करें। अब ये सारी बातें हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड हिजरत प्लान के अकॉर्डिंग हम देखते हैं टॉपिक 120 के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिजरत का हुक्म क्यों हुआ था। अब देखिए अल्लाह ताला से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अब हिजरत की वजह अगर हम देखें ना, तो इसके बिहाफ में कुफ़ार का हॉस्टाइल रिएक्शन था जो नबी पाक की तरफ था और उनके फॉलोअर्स की तरफ था। लाइक नबी पाक जो थे वो प्रीचिंग कर रहे थे, लेकिन कुफ़ार जो थे वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड मुसलमान जो थे वो माइग्रेशन कर रहे हैं मदीना की तरफ। सो कुफ़ार को फिर से डर लगा हुआ है। ये वो टाइम है जब कुछ लोग जो हैं वो मदीना में गए और उन्होंने इस्लाम की दावत की दी और लोग जो हैं मुसलमान होने लगे और देन वहाँ जाके उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया, लाइक उन्हें इनवाइट किया कि आप मदीना की तरफ आ जाएं। अब कुछ लोग जो थे वो एबीसीना गए, एबीसीना इथोपिया, इथोपिया के अंदर गए। अम, क्यों? क्योंकि वहाँ जब मुसलमानों को भेजा गया तो वहाँ बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट आया। वहाँ उस वक्त एबीसीना का बादशाह जो था वो नजाशी था। मुसलमान माइग्रेट जो थे वो इथोपिया गए, वो नजाशी से मिले। लेकिन देखिए ये यहाँ पे देखें तो ये स्टेट इस्लामिक नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के बादशाह ने मुसलमानों की काफ़ी लाइक वेलकम किया अच्छे से। जब मुसलमान वहाँ पहुँचे ना तो नजाशी के दरबार में गए, वहाँ पे उन्होंने अपने एम बताए, तो नजाशी ने वो सारी चीज़ें सुनी। लाइक उसे स्पीच पसंद आई, उसने मुसलमानों को शेल्टर प्रोवाइड किया, उसमें उसने कहा कि आप जब तक चाहें यहीं रह सकते हैं। ये वो फिर उसके बाद हुआ क्या, नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब मक्का में हो क्या रहा है मुसलमानों के साथ, तो बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, मतलब उन हर तरह की तकलीफ दी जा रही है। मुसलमान माइग्रेट कर रहे हैं मदीना की तरफ। अब हिजरत के अंदर अगर हम देखें ना, या माइग्रेशन के अंदर हम देखें तो 3 एक और हमारे सामने आती है मुहर्रकात, यानी 3 मज़ीद मुहर्रकात आती हैं। वो क्या हैं? एक तो था कि मक्का के अंदर मुसलमानों की ज़िंदगियाँ महफूज़ नहीं थी। सेकंड था कि नजाशी का एग्ज़ेम्पलरी बिहेवियर था और देन थर्ड वन हम देखते हैं कि वहाँ मदीना के लोगों का इन्विटेशन। ये वो रीज़न्स थे जिनकी वज़ह से नबी पाक ने हुक्म दे दिया कि आप मक्का से मदीना मूव कर जाएँ। अब कुफ़ार जो थे, लाइक उन्हें तो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स लग रहे थे ये सारी मूवमेंट। लाइक वो समझ रहे थे कि अगर उन्होंने अपने आबा व अजदाद का मज़हब छोड़ दिया तो वो तो नुकसान में आ जाएँगे। और अगर नबी पाक मदीना की तरफ चले जाते हैं तो उनकी तो सारी ट्रेड ही बैठ जाएगी, उनकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। कुफ़ार ने ना इस सारी प्रीचिंग को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए प्लान बनाना स्टार्ट किया। अब इस सिलसिले में होता क्या है कि कुफ़ार जो हैं वो मीटिंग हाउस के अंदर, यानी एक मीटिंग कॉल करते हैं। अब उस ट्राइबल मीटिंग हाउस का नाम क्या है? दारुल नदवा या दारुल शूरा। यहाँ पे जो लीडर्स थे, जो लोग थे, वो सारे इकट्ठे हुए, मुख्तलिफ आइडियाज़ दे रहे थे। हर एक की ओपिनियन रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि वहाँ पे खामियाँ पाई जा रही थी।
یہ وہ وقت تھا جب وہاں پہ ابو جہل موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ نبی پاک کے نا گھر کا محاصرہ کرتے ہیں، بٹ اس محاصرے میں ایسا کریں گے کہ ہم ہر قبیلے سے نا کچھ لوگوں کو تلواریں دے کے بھیجیں گے، وہ وہاں پہ نبی پاک کو گھر کے اندر بند کریں گے اور دین وہ ان کی لائف لے لیں گے۔ اب یہ جو تھا نا، اب ہوگا کیا کہ بنو ہاشم کسی ایک سنگل قبیلے سے تو نہیں بدلہ لے سکتا نا، لائک ہم دیکھیں تو سنگل قبیلے سے لے سکتا ہے، وہ سارے قبیلوں سے بدلہ تو نہیں لے سکتا۔ سو ہم سب بچ جائیں گے۔ تو یہ سجیشن تھی، وہ ایکسیپٹڈ ہوئی۔ پھر ہے جی سلیکشن آف ڈیٹ اینڈ ٹائم۔ اب نبوت کا 13واں سال چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی مدد سے نبی پاک کو حکم دے دیا کہ آپ ہجرت کریں۔ یہ سارے سرکمسٹانسز جو تھے ان کے سوچتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا، لائک انہوں نے اسٹارٹ کیا پلان کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف مائگریٹ کریں گے۔ ابو جہل جو تھا، اس نے جس طرح اس نے بتایا تھا نا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ سارا پورا وہ ایک پلان بنایا تھا، اس پلان کے اکارڈنگ اس نے لوگوں کو بھیج دیا نبی پاک کے گھر کے اندر، اور نبی پاک اس لائک گھر کے باہر، نبی پاک اس وقت گھر کے اندر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا پتہ تھا۔ اب تھوڑا ہم بیک پہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن پہلے، یعنی اس مائگریشن سے 3 دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مائگریشن کروں، یعنی I have been permitted to migrate۔ تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ لائک he was very eagerly desired to accompany the prophet۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو مان لیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا ٹاپک 123 کے اندر کہ مائگریشن پریپریشن ٹو لیو مکہ، تو ہم شروعات سے دیکھ رہے ہیں کہ مائگریشن کا حکم ہوا ہے۔ مائگریشن جو ہے یہ لائک ہم اسے دیکھیں تو یہ کوئی ایک سمپل ورڈ نہیں ہے، اس میں اگر ہم اسے تھارلی انالائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے بس اٹھا اور چلا گیا، نہیں، اس میں مختلف ڈفیکلٹیز آتی ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمان مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں نا، تو یہ 2 شہر ہیں۔ ان 2 شہروں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اینمیز رستے میں بہت ساری آ سکتی ہیں، لائک اگر 2 انسان موو کر رہے ہیں نا تو انہیں ٹریول کرنا ہے ڈسٹینس 481 کلومیٹر، جو کہ آسان نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب وہاں پہ موٹر ویز نہیں ہے، لائک یہ ایک ڈیزرٹ ماؤنٹین ہے، کہیں پر بہت ہاٹ ہے، کہیں پر ایبسلیٹلی بیرن ایریا ہے، لائک اس میں پاپولیشن کوئی بھی نام کی بھی نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، لائک ہم اس میں دیکھیں تو کوئی فیسلٹیز وہاں پرووائڈڈ نہیں ہے۔ سو اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ایک کہتے ہو کہ مائگریشن ہوئی، آپ اٹھے اور چلے گئے، نہیں، بہت سارے یہاں پہ پرابلمس تھے، بہت ساری تکلیفیں راستے میں موجود تھیں۔ اور ان دا سیکنڈ کیا کہا یہ کیا کہ فردر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ موومنٹ جو ہو رہی تھی وہ کیملز کی مدد سے ہو رہی تھی۔ کیملز پہ ٹریول کرنا از ناٹ کوائٹ ایزی تھنگ، لائک ہم اگر اس میں بات کرتے ہیں تو بہت ٹائرنگ تھا، لائک ہر تھکاوٹ سے بھرپور سفر ہے۔ یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو جنہوں نے ایکسپیرینس کیا یا جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ یہ کچھ تھوڑا پس منظر ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر کی۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر کو نا پہلے سے پتا تھا کہ مائگریشن میں کیا کیا ہوتا ہے، سو انہوں نے 4 کیملز کو پریپیئر کیا۔ اب پہلے سے کیسے پتا تھا، لائک ہم نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر کافی لائک ہی ہیز اے نالج اباؤٹ ایوری تھنگ، تو اس میں انہیں سارا کچھ پتا تھا۔ انہوں نے اس حصے میں اس سارے راستے کو، یعنی کہ وہ ٹریڈ کے سسٹم میں جایا کرتے تھے، انہیں پتا تھا راستہ کیسا ہوتا ہے۔ سو انہوں نے 4 کیملز کو پریپیئر کیا، اس کے اوپر ہر لائک جرنی ریلیٹڈ ہر پریپریشن کمپلیٹ کی۔ دین انہوں نے ریکویسٹ کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ چوز کریں کسی ایک کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایگری ہوئے، لیکن آپ نے شاہ فرمایا کہ میں اس کیمل کی پرائس پے کروں گا تبھی میں اسے لوں گا۔ ٹاپک 124۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیو کریں مدینہ سے، مدینہ کی طرف، لائک ہم دیکھتے ہیں کہ قریش جو ہے وہ اپنے پلان کے اکارڈنگ آ چکا ہے آپ کے گھر کے باہر۔ آدھی رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کفار نے نا آپ کے گھر کو محاصرہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کو لائک قید کرنا چاہتے ہیں، دین آپ کی لائف لینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی 9th ورس پڑھی، یعنی کہ آیت نمبر 9 پڑھا، تو اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ "And we Allah have covered them and they cannot see"۔ کفار کی آئیز جو تھی وہ ٹیمپرری بلائنڈ ہو گئیں، therefore انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے ہیں۔ سو آپ نے لیفٹ کر دیا مکہ
اور آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ لیو کر رہے تھے نا مکہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کتنی اچھی زمین ہو، تم مجھے بہت عزیز ہو، تم میرے دل کے بہت قریب ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے زمین، تم پہ رہنے والے لوگوں نے مجھے یہاں سے باہر نکالا. میں I would have never come out and left you. I would have never resided my any other city but you. لائک اس میں کہا یہ گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، تم میرے دل کے بڑے قریب ہو، میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے یہاں سے باہر نکالا. میں اگر کہیں اور رہنا تمہارے علاوہ میں کہیں اور رہنا پسند نہیں کرتا، یعنی کہ مجھے اتنی عزیز تھی وہ زمین. اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کیسے بچوں کو پڑھائیں گے ٹیچنگ آف اسلام. ٹیچر جو ہوتی ہے وہ کیا کرے کہ وہ ریوائز کروائے گی نیم، لائک گریڈ 1 اور 4 کی ہم بات کریں، 5 اور 8. لائک آپ کے پاس کوشچن آتا ہے نا کہ آپ کوشچن پیپر بنائیں کہ فائنلز میں آپ کے پاس چل رہا ہوتا ہے نا گریڈ 4 کے بچوں کے لیے، تو آپ اس میں کیا کرو گے؟ آپ ان میں کوشچن کرو گے کہ نیمز کیا تھے، انسیڈنٹ کیا ہیپن ہوا تھا. لائک ہم اگر بات کرتے ہیں پریچنگ کی تو وہ کس طرح چلی تھی، مائگریشن کے پیچھے کیا محرکات تھے. اگر جونیئر گریڈ کی بات کر رہے ہیں تو ہم انہیں بتائیں گے کہ نریشن کیسے کرنی ہے. سینئر گریڈ کو آپ بتاؤ گے کہ کیسے ایکسپلین کرنا ہے ایزی ورڈز کو. لیسن نمبر 31. اب جی ہم دیکھتے ہیں کہ preaching Medina and preaching at Medina left Hazrat Ali sleep on the bed. ایون جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیو کر رہے تھے نا مکہ کو، تو آپ کے پاس امانت کے طور پہ کفار نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ آپ کے پاس امانت کے طور پہ چیزیں رکھا کرتے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں کہا کہ آپ ان کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مطلب کمانڈ کیا ہے کہ میں مائگریٹ کروں یثرب کی طرف جیسے مدینہ کہا جاتا ہے. لیکن کفار جو ہیں یہ لائک کیونکہ کفار جو ہیں وہ کوئی بھی تبلیغ کا ان پہ اثر نہیں ہو رہا، وہ مسلمان نہیں ہو رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آنیسٹ تھے، کفار اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی آپ کے پاس اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت علی کو بتا رہے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے، یہ لوگ میری لائف کے اگینسٹ ہو گئے، اس لیے مجھے حکم ہو گیا کہ یہاں سے جانا ہے. تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن حضرت علی سے کہا کہ آپ میرے بیڈ پہ سو جاؤ اور صبح یہ ساری چیزیں ان کے آنرز کو واپس کر کے آ جانا. حضرت علی جو ہیں وہ بہت بریو ہیں. آپ خوشی سے اس بات پہ راضی ہو گئے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیڈ پہ سو گئے. حضرت علی کو اس وقت موت کا کوئی ڈر نہیں تھا. لیٹر بعد میں حضرت علی نے کہا کہ مجھے زندگی میں اگر بہت خوبصورت نیند آئی ہے نا، یا میری زندگی کی خوبصورت رات وہ ہے جس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے پہ بیڈ پہ سویا تھا. پھر ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں، پریچنگ کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب سفر کی اس ٹاپک کے اندر. لیٹ نائٹ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے نا، آپ نے دیکھا ہاؤس سراؤنڈڈ ہے کفار سے، سو یاسین پڑھی، وہ لوگ نہیں دیکھ سکے، آپ نکل گئے اپنے فرینڈ حضرت ابو بکر کے ساتھ. اب جی آپ اپنی لائک ملٹی ڈائمینشن آپ یہاں پہ سوچ رہے تھے چیزوں کو کیا ہونا ہے، سارا پروسیس سوچ رہے ہیں. مین وائل ہم دیکھتے ہیں ٹاپک نمبر 128 کے اندر، جب آپ مدینہ پہنچے اور آپ کیا ہوا پورا راستے میں کیا کیا چیزیں پیش آئی تھیں، ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. کفار جی صبح آئے نا آپ کے گھر کے اندر، ہم نے دیکھا سرچ پارٹیز آئیں، دیکھا کہ کوئی نبی پاک تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ نا لائک سرچ پارٹیز نکل کھڑی ہوئی اور ڈھونڈنا شروع ہو گیا بھی گئے کس طرف ہیں. تو تھوڑا ڈسٹینس پہ نا وہاں پہ ایک کیو ہے، کیو سور یعنی کہ جبل سور. اب یہاں پہ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اندر اس غار کے اندر جاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ان سرچ پارٹی سے چھپ سکیں. یہاں پہ آپ کا اسٹے ہوتا ہے 3 days کے اندر. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ حضرت اسما جو تھی نا، جو کہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے یعنی ایلڈر سسٹر ہے، وہ کھانا لایا کرتی تھی. ینگ مین یہاں پہ ہے عبداللہ جو کہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، وہ ساری رات غار کے باہر حفاظت کیا کرتے تھے اور صبح کے وقت وہ شہر کی طرف چلے جایا کرتے تھے تاکہ قریش کے بارے میں جان سکے وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. واپس رات کو آ جایا کرتے تھے اور وہ پھر بتایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو بھی، کہ ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں قریش کی.
پھر ہے جی اسپائڈر ویب. اب وہاں پہ معجزات بھی ہو رہے تھے. بہت ساری اسٹرینج چیزیں ہو رہی تھی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر جو تھے وہ کیو کے اندر داخل ہوئے. وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اسپائڈر نے وہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے اسپائڈر آیا اور اس نے وہاں پہ اپنا جالا بنا دیا. اب دیکھیے جالا کس چیز کی نشانی ہے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی بہت عرصے سے کوئی بھی لوگ نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جالا ہے، وہاں انسان نہیں گیا. پھر جی ہم دیکھتے ہیں کہ اسپائڈر جو ہے ہم وہی بات کہ وہ بیرن ایریاز میں ہوتا ہے، لائک بیرن پلیسز پہ آتا ہے. وہاں پہ زندگی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا. پیپل نے لوگوں نے دیکھا کہ ادگار کے منہ کے دہانے پر نہ جالا بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ لوگ آ نہیں سکتے، سو وہ سرچ کیے بغیر نکل گئے. کچھ اور بھی یہاں پہ ہوا تھا، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. اسپائڈر ویب کے ساتھ ساتھ نہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارسٹ کے اندر نہ مختلف چیز آ جاتے ہیں، بشز آ جاتے ہیں. سیم ویسی چیزیں یہاں پہ ہو رہی تھی. یہاں پہ بابل نام کا ایک درخت ہے. بابل نام کا درخت جو ہے نا یہ فارسٹ میں آتا ہے، وہ وہاں پہ اگایا. یعنی بابل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لو کہ اس درخت کی موجودگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وائلڈرنیس ہے. بیرن لائک ایک اور نشانی ہے کہ یہ بیرن پلیس ہے. وہاں پہ کوئی سیف لائک نو تھریٹ آف بینگ کٹ میں. اب لوگوں نے دیکھا نا کہ ایک تو جالا ٹھیک ہے، ایک بابل کے درخت کی شاخیں ٹھیک ہے. اگر کوئی انٹر ہوتا تو جالا بھی ٹوٹتا اور بابل کے درخت کی جو شاخیں تھیں وہ بھی تو ہٹتی نا، جو کہ اس کیف کو اپنے مطلب پورے گھیرے ہوئے تھے. ایک اور یہاں پہ امیزنگ بات ہوئی تھی کہ دو پیجز سے وہ پتہ نہیں کہیں سے آئے، پھر سڈنلی انہوں نے نیسٹ بنایا وہاں پہ اسٹری کے اوپر، اور دین دے لیڈ ایگ. یہ ایک اور جی ایویڈینس تھا، اسٹرانگ ایویڈینس تھا ہیومن وزڈم کے اندر، لائک یہاں پہ کوئی بندہ نہیں رہتا. اب یہاں پہ ہمارے پاس تین چیزیں آ گئیں. اس میں آیا کیا کہ اسپائڈر نے ویب بنا لیا، بابل درخت نے اگا اور وہ بہت بڑا ہو گیا، اور اس نے کیا کیا کہ اپنا یعنی کیف کا پورا منہ ڈھک لیا اپنی شاخوں سے. اور مین وائل سامنے پجن نے دو جو مطلب پجنس آ گئے، انہوں نے وہاں پہ نیسٹ بنایا اور وہاں پہ ایگ دے دیے. سو دیکھنے والے یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں ہر انسان کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی انسان گیا ہی نہیں ہے، سو وہ وہاں پہ سرچ کے بغیر چلے گئے. یہاں پہ ٹاپک نمبر 131 میں آتا ہے انسیڈنٹ آف سراقہ بن ملک. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ 3 دن وہاں رکے، چوتھے دن آپ وہاں سے نکلے اور اب جرنی کی طرف سٹارٹ کیا آپ نے، تو ان میں سے ایک کفار وہاں موجود تھا، عبداللہ بن اریکت، جو کہ یعنی کہ ہم دیکھیں تو وہ کافی ٹرسٹڈ ون تھا. وہاں پہ سے ہائے کیا گیا تھا کہ وہ ٹریک کو پراپر چیک کرے. اس نے لائک یہاں پہ ایک اور انسیڈنٹ بھی ہوا تھا. قریش نے اناؤنس کیا تھا کہ جو بھی نبی پاک کو اریسٹ کرے گا نا اسے 100 کیمل دیں گے. بائی چانس ہوا، جسٹ بائی چانس ہوا کہ سراقہ بن ملک جو تھے وہ اسے اسپاٹ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور کے اندر. سراقہ نے جب وہ نکل رہے تھے وہاں سے باہر، سراقہ جو تھا اس نے لائک اس نے اسٹارٹ کی موونگ ٹو ورڈ پروفٹ کہ وہ اسے آپ کو اریسٹ کرے. اس کے جو کیمل کے جو فیٹ تھے نا وہ زمین کے اندر دھنس گئے. اس نے اگین ایفرٹ کی، سیم چیزیں ہوئی. تھرڈ ٹائم اس نے کیا کیا، اس نے دوبارہ ایفرٹ کی، اس ٹائم وہ خود زمین پہ گر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور شاہ فرمایا کہ وٹ ڈو یو او سراقہ think of the day when you will wear the precious expensive bangle of Khusra, the emperor of Iran, in your hand. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ تمہارا کیا خیال ہے اس دن کے بارے میں جب تمہارے ہاتھوں پہ ایکسپینسو بینگلز پہنائے جائیں گے خسرو کے، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا. لٹل دیر سراقہ جو تھا اسے لائک وہ نبوت پہ اسے یقین آ گیا. اب یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑا ڈیٹیل جاتے ہیں کہ 14 ایئر لیٹر جو سیکنڈ کیلف تھے حضرت عمر، انہوں نے سراقہ کو وہی بینگل گفٹ کیے تھے، یعنی وہی بینگلز دیے تھے جو نبی پاک نے اس وقت خسرو کے کہے تھے سراقہ کو. اب یہ وہ وقت ہے جب ایران فتح ہو چکا ہے. سراقہ جو ہے وہ اس کے پاس بینگلز آ چکے ہیں. اب سراقہ جو تھا نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے معافی کی، مطلب ہی ریکویسٹ فار فارگیونیس. تو نبی پاک نے اسے امیڈیٹلی فارگیو کر دیا اور اس طرح سراقہ مسلمان ہو گیا. ایسا نمبر 32 مسجد کعبہ فرسٹ مارک. مسجد قباء جو ہے ہم اس میں دیکھیں تو
مدینہ سے ہم بات کرتے ہیں 3 مائل کا ڈسٹینس ہے جی، ایک مقام آتا ہے عالیہ ارتبا، یہاں پہ بہت ساری انصار فیملیز رہتے ہیں۔ انصار جو ہیں وہ عمرو بن لائک اس کا جو ہیڈ ہے وہ عمرو بن عوف ہے۔ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچتے ہیں، ساری فیملی لائک شاؤٹڈ the slogan اللہ اکبر، تو وہ بہت خوش ہوئے نبی پاک کو دیکھ کر، وہ اتنے خوش تھے کہ لائک وہ ایموشنلی رسپیکٹفل ریگارڈس دے رہے تھے۔ بہت سارے صحابہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جتنے مائگریشن ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر آ کے رہیں۔ بہت سارے لائک ان میں فیمس اسٹیٹس آپ کے پاس آ جاتا ہے، بہت سارے فیمس لوگ تھے جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ ہو گئے، خباب ہو گئے، مقباد ہو گئے، سہیل ہو گئے، سفیان ہو گئے، ایاز ہو گئے، عبداللہ بن مخرامتہ ہو گئے، وہاب بن سعد ہو گئے، معمر ہو گئے، حضرت عمیر بن عوف تھے۔ لائک یہ جو لوگ تھے نا، لائک یہ اسٹل دا گیسٹ آف دس فیملیز، یہ سارے ان انصاص کے پاس رہ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 14 دن رہے۔ پہلی مسجد جی یہاں پہ بلڈ کی گئی تھی، جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں ملتا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لیبرس کے طور پہ ورک کیا تھا یہاں پہ۔ یہ جو لینڈ تھی نا، یہ پراپرٹی تھی حضرت کلثوم کی، جسے لائک ہم جب دیکھتے کہ جب وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے نا، راستے میں ایک محلہ آتا ہے بنی سلیم کا، وہاں رہا کرتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرسٹ جمعے کا خطبہ بھی یہیں دیا ہے جی، اور یہاں پہ فرسٹ ہم کہہ سکتے ہیں جمعہ بھی یہیں تھا اور فرسٹ خطبہ بھی یہیں ہوا تھا۔ پھر ہے جی اسٹے ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ایوب انصاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹر ہوتے ہیں مدینہ شریف کے اندر، سارے انصار باہر آ جاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، ہر ٹرائب چاہتا ہے کہ نبی پاک ان کے گھر کے پاس ان کے گھر اسٹے کریں۔ لیکن یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت تھی، ہم کہہ سکتے ہیں ایک بہت اچھی لک تھی کہ لائک ان کے گھر کو چنا گیا تھا۔ اب اس کے پیچھے کچھ تھوڑی ہمارے سامنے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب انصاری کا گھر ہے کہاں۔ لائک آج اگر ہم دیکھیں نا تو مسجد نبوی وہاں پہ لوکیٹڈ ہے، ایڈجسٹنٹ تھا نا۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ 7 مہینے رہے تھے اس گھر کے اندر۔ یہ وہ اس وقت تک رہے نا جب تک مسجد نبی تعمیر ہو رہی تھی، سامنے حجرات اور ازواج مطہرات کے حجرات کنسٹرکٹ کیے گئے تھے۔ پہلے 2 کنسٹرکشن ہوئی تھی حجرات کی، ریمیننگ بعد میں ہوئے تھے۔ حضرت علی واپس آ چکے ہیں، انہوں نے جوائن کر لیا۔ پھر مسجد نبوی اور حجرات کی ہم بات کرتے ہیں، کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جب آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے نا، تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام کیا؟ انہوں نے مسجد نبوی کی اور حجرات کی تعمیر کا حکم کیا۔ حجرات جو ہیں وہ لائک ایڈجسٹنٹ تھے مسجد نبوی کے اندر۔ جو مسجد نبوی کی لینڈ ہے نا، وہ 2 یتیم بچوں کی لائک لینڈ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، ان سے پرائس لی، لیکن وہ لوگ پرائس نہیں لے رہے تھے۔ پھر الٹیمیٹلی حضرت ابو ایوب انصاری نے اس لینڈ کی کاسٹ دی تھی آفنس کو۔ جب مسجد نبوی کمپلیٹ ہو گئی تو 2 حجرے بھی بن چکے تھے جو کہ ایڈجسٹنٹ تھے مسجد نبوی کا، لیکن اس طرح تھے کہ ان کی ایک ونڈو جو ہوتی تھی وہ مسجد نبوی کے اندر اوپن ہوا کرتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے نا، تو آپ اپنا سر اس ونڈو سے باہر نکالا کرتے تھے حجرات کی طرف، اور ازواج مطہرات آپ کے بال دھو دیا کرتی تھی حجرات کے اندر بیٹھے ہوئے۔ پھر جی ہم ٹاپک نمبر 135 دیکھتے ہیں، ہاسپٹیبل ٹریٹمنٹ آف انصار۔ اب جی ہم ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں، وہ ان ایگزامپلڈ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سرو کرے نبی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبر جو ہیں وہ حضرت سعد ہیں، ابن عبادہ ہیں، حضرت سعد بن معاذ ہیں، عمارہ بن حازم ہیں، حضرت ایوب انصاری ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں۔ یہ سارے جو ہیں لائک ہم دیکھتے ہیں کہ کافی انفلوئنشل لوگ ہیں، کافی رچ ہیں۔ ایک دن حضرت انس کی نا مدر آپ کے پاس آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو پریزنٹ کیا اپنی پوری پراپرٹی۔ نبی پاک نے ایکسیپٹ کر لیا اور اسے امیڈیٹلی ڈونیٹ کر دیا تھا جی اپنی نرس کو، حضرت ام ایمن کو۔ ہم شروع میں دیکھ چکے حضرت ام ایمن کون تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ہمیشہ زندگی غربت کے اندر ہی گزاری۔ اگر ہم بات کریں بگننگ آف اذان کی، تو مسجد نبوی کے اندر سٹارٹ ہوئی ہے، اور یہ کس کی سجیشن ہے؟ یہ حضرت عمر کی سجیشن ہے، ان کی سجیشن ایکسیپٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیں اذان دینے والا سب سے پہلا انسان کون تھا؟ حضرت بلال تھے۔ اور یہ آپ حضرت بلال جب اذان دے گئے تھے، جب وصال ہو گیا نا نبی پاک کا، یعنی آپ پردہ فرما گئے دنیا سے، تو حضرت بلال مدینہ لائک
کبھی نہیں آئے اس کے بعد نا. ایک بار آئے تھے حضرت امام حسین نے کافی ریکویسٹ کی تھی تو آپ آئے نا. اب حضرت بلال جو تھے وہ بہت پیار کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ اذان دے اور انہیں چہرے نبی نظر نہ آئے. سو انہوں نے اب نواز سے نبی بلا رہے تھے. سو وہ آئے انہیں اذان دی. تو ہوا کیا کہ جب انہیں محمد رسول اللہ کہا تو دیکھا کہ نبی تو ہے ہی نہیں. وہ اتنی شدت غم کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیہوش ہو گئے تو اس کے بعد سے وہ مدینہ نہیں آئے. تو یہ ایک سٹوری تھی الگ. یہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گی. لائک اگر لیکچرز میں آئی تو ضرور بتائیں گے, نہیں تو کسی اور لیکچر میں ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. واپس آتے ہیں ٹریٹی ود جوز اینڈ ادر ٹرائبس, مساک مدینہ. اب ہم بات کرتے ہیں کرنٹ افیئرس لائک اباؤٹ دا سبجیکٹ لائک کرنٹ افیئرس, انٹرنیشنل افیئرس, ایز افیئرس. بٹ اب ہم دیکھیں نا, اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میثاق کیے تھے. لائک بہت ساری ٹریٹیز سائن کروائی تھی. بہت سارے ایسے لائک ہم دیکھیں تو مدینہ کے اندر نا بہت سارے یہودی رہا کرتے تھے. ان میں فیمس ٹائپ بنو کونکا تھے, بنو نزیر ہے, بنو قریظہ ہے. یہ جو ہے یہ مدینہ کے آس پاس رہتے ہیں. لائک یہ انہوں نے اپنے فورس کریٹ کر رکھے ہیں, وہ اپنی پروٹیکشن چاہتے ہیں. دو ٹرائبس یہاں پہ انصار کے بھی رہتے ہیں, اوس اور خزرج. یہ دونوں جو ہیں یہ مطلب ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہتے ہیں اور وہ ویک ہوتے جا رہے ہیں. اب جو یہودی تھے نا, ان کا یقین تھا کہ انہیں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آنا چاہیے. یہ ایک آئے نا تو ہم تو پرابلمس میں آ جائیں گے. سو اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں یہ لڑتے ہی رہیں. اب جی نبی پاک نے نا ہاسپٹیبل ریلیشن کریٹ کرنے کے لیے نا ٹریٹی سائن کروائی تھی یہود اور انصار کے درمیان. لائک اس کے اکارڈنگ تھا کہ وہ کمفرٹیبلی رہیں گے, فیوچر ڈینجرس کو وہ نیوٹرلائز کریں گے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیڈ آف انصار کو بلایا تھا. اس طرح جس یہودیوں کے بھی سرداروں کو بلایا گیا تھا اور انہیں کنونس کیا گیا تھا کہ وہ سائن کرے ٹریٹی کو. اب اس کے سارے فیچرز دیکھتے ہیں. اس کے سارے فیچر کیا تھے؟ انٹونمنٹ اینڈ رینسم ول ریمین ان چینج. جیوز جو ہوں گے وہ لائک کمپلیٹ انہیں آزادی ہوگی, ریلیجیس انڈیپینڈنس کی, کوئی بھی انہیں انٹرفیئر نہیں کرے گا. مسلمان جو ہوں گے اور یہودی جو ہوں گے وہ ایک ساتھ لائک ریمین فرینڈلی ود ایچ ادر. اگر تھرڈ پارٹی اٹیک کرتی ہے یا تھرڈ فورس جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے جیوز اور مسلمس پر تو وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. کوئی پارٹی قریش کو شیلٹر پرووائڈ نہیں کرے گی. اگر مدینہ پہ اٹیک ہوتا ہے نا تو دونوں پارٹیز مل کے اس کا ڈیفینڈ کریں گی. اگر ایک پارٹی فارگیو کرتی ہے نا اینمی کو تو دوسری کو بھی سیم وہی کام کرنا پڑے گا. اور اس میں ریلیجیس بیٹرز جو تھیں وہ ایکسیپشنز پہ تھیں. اب بچوں کو کیسے سمجھانا ہے, اس میں بتاتے ہیں کہ مدینہ کی طرف لائک جونیئر اسٹوڈنٹس گروپس کو آپ کیسے بتاؤ گے. دو بیسٹ فرسٹ کے طور پر بات کرو کہ آپ انہیں لائک چیکڈ اور کریکٹڈ کی ایگزامپلس دو کے ایکسرسائز کرواؤ گے ٹوائس. سینئر سے آپ ویریس پلیسز کے نام پوچھو گے, بتاؤ گے انہیں, ٹرمینالوجیز ہوں گی, ڈیفینیشنز کریٹ کروائیں گے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. 33